बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हुकूमत ने तरमीमी आर्डिनेंस जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक अब जो है ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि फ़र्द से मुराद क्या होगा, और फ़र्द की तारीफ़ भी कर दी गई कि जिस पर अगर तनकीद की जाएगी, झूठी खबर चलेगी, तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकेगी। तरमीमी आर्डिनेंस सदर मुमलिकत की तरफ से जारी किया गया है। पीका आर्डिनेंस के मुताबिक अब कोई भी शख्स अगर किसी की किरदार कुशी करेगा, किसी के खिलाफ कोई मुहिम चलाएगा, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, और उस कार्रवाई को भी बड़ा वाज़े कर दिया गया कि कितनी सज़ा होगी, क्या जुर्माना होगा, और साथ साथ फ़र्द की तारीफ़ भी कर दी गई। एसोसिएशन हो, हुकूमत हो और इदारा हो, उसको भी बड़ा वाज़े कर दिया गया इस तरमीम के ज़रिए। लेकिन साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुकूमत को ज़रूरत क्यों महसूस होती है ऐसे फ़ैसले करने की, आर्डिनेंस लाने की, जब पार्लियामेंट मौजूद है। और इमरान खान साहब जो हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते थे, अब उन्हें आर्डिनेंस के ज़रिए ऐसे कवानीन को नाफिज करना पड़ रहा है। इंतज़ार क्यों नहीं किया जाता पार्लियामेंट का इजलास हो और उसमें इन तरामीम को रखा जाए। साथ साथ क्या हुकूमत के लिए अब ये मुश्किल हो गया है कि वो तनकीद नहीं सुनना चाहती, और तनकीद के बारे में भी ये फ़ैसला कैसे होगा कि कौन सी तनकीद जो है वो मुहिम की किसी को मुलायन करने के ज़ुमरे में आती है, या एक जो मुनासिब तनकीद हो सकती है। जैसे मीडिया का काम है इदारों पर तनकीद करना, मीडिया का काम है निशानदेही करना, मीडिया का काम है हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लेना, उस पर तबसरा करना, ये मीडिया का काम है। बल्कि हर फर्द को यह हक हासिल है कि वो हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा सके। लेकिन ये हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार में आई है, इसे तनकीद का बड़ा खौफ रहता है। आप अगर कैमरा लेके सड़क पर निकलें और आप रोड शो करें, तो सबसे ज़्यादा इस हुकूमत को गिला शिकवा होता है, और ये चाहती है कि अवाम की राय सामने ना आ सके, अवाम की बात भी हुक्मरानों तक ना पहुँचाई जा सके। शुरू में जब हुकूमत का आगाज़ हुआ था, आपको याद होगा, मस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म दिया गया था कि मस्बत रिपोर्टिंग की जाए, हुकूमत को 100 दिन दिए जाएँ, फिर 6 माह की बात की गई। अब शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि ताहयात उनके ऊपर तनकीद ना हो, और उनको टाइम ही दिया जाए, उन्हीं की हुकूमत हो और अपोजिशन का नामो निशान भी ना हो। इसके साथ साथ वफाकी वज़रा के आपस में जो बयान हैं, अगर सिर्फ औरत मार्च का तज़किरा किया जाए, पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च होता है, उसके ऊपर तनकीद भी की जाती है। बाज़ स्लोगन्स ऐसे होते हैं जिस पर बड़ी जायज़ तनकीद भी होती है कि ऐसे स्लोगन्स उन जो है वो मार्च के अंदर नहीं होने चाहिए। लेकिन अपनी अपनी राय है, लेकिन मार्च करना भी उनका हक है जो मार्च करते हैं। लेकिन वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखें और कहें कि औरत मार्च के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, उनको औरत मार्च का इनकाद ना करने दिया जाए। साथ साथ जो इस वक्त वज़ीर इत्तलाआत हैं फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं कि मार्च पर पाबंदी लगाने का कोई जवाज़ नहीं है, और अगर कोई लॉ एंड आर्डर की खिलाफ वर्जी ना हो तो हर किसी को अपनी बात करने का हक हासिल है। गोया हुकूमत के अंदर भी दो ब्लॉक मौजूद हैं। एक ब्लॉक ये समझता है कि औरत मार्च होना चाहिए, दूसरा ब्लॉक ये समझता है कि औरत मार्च नहीं होना चाहिए। हुकूमत खुद कन्फ्यूज़ है, तो फिर मुआशरे के अंदर आम आदमी कन्फ्यूज़ क्यों नहीं होगा। इसके भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर सिमी बुखारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं समिया रहील काजी साहिबा, जमात इस्लामी की सीनियर रहनुमा है, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली, और उनके साथ सेनेटर सहर कामरान साहिबा मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, मैं प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे करूँ, दो वज़रा के बयान हमारे सामने पड़े हैं। एक वज़ीर कहते हैं वज़ीर आज़म से कि औरत मार्च के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, दूसरे वज़ीर कहते हैं, जो वज़ीर इत्तलाआत हैं फवाद चौधरी साहब, वो समझते हैं कि किसी मार्च पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अगर लॉ एंड आर्डर का मसला ना हो तो हर किसी को जुलूस का, हर किसी को एहतजाज का, प्रोटेस्ट करने का या मार्च करने की आज़ादी हासिल है। जी शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है कि हमने एक नॉन इशू को इशू बनाया। बहुत से दिन हम जो है ऑब्जर्व करते हैं, बहुत से इज्तिमात होते हैं, रोज़ाना सियासी इज्तिमात भी होते हैं, रोज़ाना कुछ एहतजाज भी होते हैं, कुछ इंटरनेशनल डेज भी हम मनाते हैं। ऐसी क्या परेशानी है कि औरत मार्च से जो है वो इतनी ज़्यादा जो है मैं समझती हूँ कि एक कोई खलिश आ गई है, तकलीफ आ गई है कि उसके लिए वज़ीर जो है वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर उनको ख़त लिखना पड़ा। क्यों एक चीज़ को इस तरह से मुतनाज़ा बना रहे हैं? मैं समझती हूँ कि आप किस चीज़ को कैसे देखते हैं ये आपकी सोच है। आप किस चीज़ को किस पैराए में देखते हैं ये भी आपकी सोच है। यानी अगर ख़वातीन आती हैं, अपने लिए अदल और इंसाफ माँगती हैं, अपने हकूक़ के लिए बात करती हैं और इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो आपको उसमें क्या ठीक। परेशानी है?
یعنی اور آپ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں لباس کا تعلق آپ کے کلچر سے ہے، لباس کا تعلق آپ کی شخصیت سے ہے، بالکل ٹھیک. لباس کا تعلق آپ کے گھر سے ہے. پاکستان میں ہی آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر لباس جو ہے کچھ اور ہے، سندھ کے اندر کچھ اور ہے، کے پی کے اندر کچھ اور ہے. تو یہ لباس جو اور جتنے مسلم ممالک ہیں آپ ان کے اندر دیکھیں تو خواتین کے مختلف لباس ہیں ان کے کلچر کے مطابق. ٹھیک ہے، میں نے خود جو ہے اپنی زندگی کے 18-20 سال سعودی عربیہ میں گزارے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے کبھی جو ہے اس طرح کی پریشر فیل نہیں ہوئے جو میں یہاں پہ دیکھتی ہوں. ایک سفوکیٹڈ سوسائٹی بنا دی ہے. اور کیوں عورت مارچ کے خلاف اس طرح کا خط لکھ کر جی ایک ریڈیکل سوچ کو بھاڑنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کل خواتین آ کے کھڑی ہوں تو ان کے پر حملے ہوں. ہمارے ہاں پہلے ہی معاشرہ جو ہے نا وہ اتنی زیادہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کا شکار ہے جہاں پہ ہم نے مذہب کو ایک ٹول بنا دیا ہے فار دا ویسٹڈ انٹرسٹ. تو مجھے تو اس بات پہ بہت اعتراض ہے کہ کون ٹھیک ہے. کوئی شخص ایک وزیر مذہبی امور ہو از ہی ٹو ڈکٹیٹ کہ جی آپ یہ بتائیں کہ کون سا مارچ ہوگا اور کون سا مارچ نہیں ہوگا. اور یہ اس کو کس نے کہا کہ جی جو خواتین حجاب میں ہیں وہ ضرور آ کے حجاب ڈے منائیں؟ کیوں؟ اگر وہ اپنے گھر پہ رہنا چاہیں گی تو کیوں نہیں رہیں گی؟ اینڈ ہو از ہی ٹو انفورس کہ کون کیا پہنے گا؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اس سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ایک نان ایشو کو ایشو بنایا گیا اور ایک ریڈیکل سوچ کو بھارا گیا اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے انتشار پھیلائیں معاشرے میں. مذہب جو ہے ہمارا وہ امن اور جو ہے بالکل فلاح ٹھیک. کا مذہب ہے، اس کو جو ہے انتشار کا بالکل مذہب نہ ٹھیک. بنائے. یہاں پہ رسول ٹھیک ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نعرہ لگاتے ہیں اور لوگوں کے سر صلی تن اللہ سے علیہ جدا وسلم. کرتے ہیں. دیکھیں یہ بہت میں سمجھتی ہوں خطرناک روش ہے. یہ روش جو ہے اس کی میں شدید مخالفت کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سی بی بخاری صاحبہ جو بات کری سینیٹر سحر کامران صاحبہ کہ ایک نان ایشو کو ایشو بنایا، پھر وفاقی وزیر مذہبی امور کو خط لکھنے کی ضرورت کیا تھی وزیر اعظم کو؟ عورت مارچ سے اتنا بڑا خطرہ ہے حکومت کو کہ وزیر مذہبی امور سمجھ رہے ہیں کہ عورت مارچ پر پابندی لگا دینی چاہیے. پھر وزیر اطلاعات فواد جو سب تو کہتے ہیں کہ پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مارچ پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. نان ایشوز کو ایشو تو خود بنایا حکومت نے. ڈاکٹر سی بی بخاری صاحب آپ سن رہی ہیں میری آواز؟ ان کی آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر سی بی بخاری سے رابطہ غالباً ہمارا نہیں ہو رہا. سمیع رحیل قاضی صاحب اگر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں، ایک نان ایشو کو ایشو کیوں بنایا حکومت نے؟ کیا وزیر مذہبی امور کو خط لکھنا چاہیے تھا وزیر اعظم کو کہ عورت مارچ کے اوپر پابندی لگا دی جائے؟ دیکھیں ہم میرے کولیگ رہ چکے ہیں وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب، اور وہ ایک ظاہر قابل احترام وزیر ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسا دیکھا ہوگا جو انہوں نے یا ان کو پتہ چلا ہوگا. اور میں بالکل سحر کامران صاحبہ کی اس بات سے متفق ہوں کہ نان ایشو کو ایشو بنایا گیا ہے اور معاشرے کو ایک دوسرے کے مد مقابل لانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے کچھ سالوں سے. ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے تحت مدتوں سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہمارے یہ اجتماعات عام، بڑے بڑے اجتماعات عام جس میں تقریباً لاکھ خواتین بھی شریک ہوئی ہیں، وہ یہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں، دھرنوں میں بھی جاتے ہیں. اور لیکن یہ جتنا زیادہ ایشو بنا دیا گیا ہے کہ شاید یہ جو ہمارے ملک کی چند عورتیں ہیں وہی صرف عورت کے حقوق کے لیے مارچ کرتی ہیں، یہ بالکل درست بات نہیں سمیع ہے. رحیل قاضی صاحب سب یہ رابطہ ہمارا سب غالباً منتقل ہوا. سب ناظرین ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے، پوچھیں گے ڈاکٹر سی بی بخاری سے کہ ایشو کو ایشو کیوں بنایا گیا، اور خاص طور پہ حکومتی وزراء اگر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کریں گے تو عام آدمی کے نزدیک پھر کیا موقف جائے گا کہ حکومت کا موقف ہے کیا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بہت معذرت کہ ہمارا ٹیکنیکل رابطہ جو ہے منقطع ہوا تھا مہمانوں کے ساتھ. ڈاکٹر سی بی بخاری صاحبہ یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حکومت کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں وزیر مذہبی امور کہہ رہے ہیں کہ عورت مارچ پر پابندی لگائی جائے، جبکہ فواز چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ پرسنل معاملہ ہے، عورت مارچ کا ہمیں اس میں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی یہ وزارت مذہبی امور کو جو ہے نا انہوں نے جو بھی لیٹر لکھا ہے، جو بھی وہ ابھی تک کہیں سے کوئی اپروول نہیں آئی. پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ سے آزادی رائے کے جو ہے نا ہمیشہ فیور انہوں نے کی ہے، اور فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن وہ کبھی بھی روکنے اس کو نہیں چاہیں گے. لیکن یہ تھوڑا بہت جو میرے خیال میں پچھلی دفعہ عورت مارچ میں
थोड़ी सी हुई थी, कुछ हंगामा राई, लोगों पे पथराव वगैरह आपस में हो गया। इस वजह से, इस खौफ से कि ये जो हालात बिगड़ ना जाए मेरे ख्याल में, इसलिए उन्होंने ये ऐसे ही लेटर लिखा है। लेकिन जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने आपने सुना कि वो बिल्कुल हम लोग तो किसी चीज़ पर रोकने के हक में नहीं है, पूरी जमहूरियत है, इसमें हर एक को हक है। और ये विमेंस डे जो स्पेशली मनाया जाता है, इसमें पूरी दुनिया में ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं और निकलती हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। और ना आप कह रहे हैं हुकूमत को खौफ है या डर है, हमें किसी किस्म का कोई खौफ और डर नहीं है। हम तो आए, हमेशा हम लोगों ने जितने धरने और जुलूस हम लोगों ने निकाले, मेरे ख्याल में पीटीआई ने जितने किए ये इस तरह की हरकतें की हैं, उसमें मार्च समझ लें, लॉन्ग मार्च है, धरना है, तो हमें तो किसी को रोकेंगे क्यों? हम तो खुद ये सब कुछ अपने वक्तन फक्तन करते आए हैं। और आज़ादी राय, मैंने जिस तरह कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी इस पे कोई दो राय नहीं है कि वो किसी को रोकेंगे कभी। और जमहूरियत है ये मुल्क, जमहूरी मुल्क में तो कभी किसी को रोका जा ही नहीं सकता। तो और इस तरह से बस सिर्फ उनको मेरे ख्याल में यही खतरा था कि शायद इंतशार ना फैले या कुछ इस तरह की बात ना हो। तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सिमी बुखारी साहब हुकूमत का काम है। अगर कि एक जगह पे पथराव हुआ, 2-4 पत्थर फेंके गए, उसकी बुनियाद पर वफाकी वजीर मजहबी अमूर खत लिख दें कि मार्च के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। बाज़ लोग तो कहते हैं कि पीटीआई के अंदर भी दो धड़े हैं, एक मजहब कार्ड इस्तेमाल करना चाहता है, दूसरा जो है वो प्रोग्रेसिव है, वो समझता है कि मजहब के कार्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए जी, इख्तलाफ राय तो हर जगह पे होता है, हर पार्टी में होता है, लेकिन ये भी जमहूरियत का होता है। लेकिन हमने तो वही काम करना है ना जो हमारे, हम समझते हैं कि पूरी जमहूरी मुल्क में होना चाहिए, जिसकी इजाज़त देनी चाहिए वो करेंगे। और मेरे ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करना, आप जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। और इंशाल्लाह ताला हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि किसी तरह से बिगड़े ये सूरत हाल। और हमेशा आप देखिएगा, इजाज़त होगी, लोग निकलेंगी ख़वातीन अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद। बस सिर्फ ये हम लोग चाहते थे कि वो जो है ना उसको बहुत ज़्यादा उसको जो है ना स्लोगन्स जिस आप कह रहे हैं कि बहुत कई दफ़ा बहुत ज़्यादा गैर मियारी होते हैं या इस तरह की बातें ना हो। हमें हकूक़ के, अपने हकूक़ के लिए निकलना, मैं तो खुद एक खातून हूँ, मैं तो चाहूँगी कि सब लोग अपने निकले और सबको मिलें। और जितने पार्टी हमारी पीछे की गवर्नमेंट ने और ख़वातीन के हकूक़ के लिए, उनकी इनहेरिटेंस के लिए जिस तरह से लॉज लेकर आ रहे हैं, प्लस जिस तरह आपने ऑर्डिनेंस लाए हैं कि किसी भी इंसान को आप सोशल मीडिया पे किसी तरह भी आप हैरस करते हैं, उसके नाम गलत नाम से पुकारा जाता है, उनकी गलत तस्वीरें लगाई जाती हैं, उसके पर पूरे सख्ती से निपटा जाएगा। तो हम लोग तो हर एक के हकूक़ की हमेशा से बात करते हैं। हमने एंटी हैरेसमेंट लॉज लेकर आ रहे हैं, एंटी रेप ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। तो बहुत सारे हम तो ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा देते हैं। मेरे ख्याल में पीटीआई गवर्नमेंट एक्टिव है। वो औरत मार्च को भी आप समझती है दुरुस्त है, औरत मार्च होना चाहिए? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। पूरी दुनिया में ख़वातीन अपने हकूक़ के दिन मखसूस है, उसमें निकलती हैं और इसमें कोई, मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है, ख़वातीन निकलें। लेकिन यही है कि एक हदूद होता है, एक म्यारी ज़बान इस्तेमाल की जाए, तरीके से चले। तो इसमें मेरे ख्याल में किसी को कोई इस पर दो राय नहीं है कि क्यों ना निकले ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए। ठीक है। सेनेटर सैर कामरान साहबा जो बात कर रही हैं सिमी बुखारी साहबा के स्लोगन ऐसे ना हो जिस पे एतराज़ हो, अगर जो है वरना हर किसी को हक हासिल है वो मार्च भी करे, ख़वातीन का मार्च होना चाहिए, लेकिन बाद स्लोगन्स के ऊपर एतराज़ है। यही बहस हुई है, पिछले साल भी बड़ी बहस हुई कि ऐसे स्लोगन्स नहीं होने चाहिए जिनके बारे में बाहर इख्तलाफ पाया जाता है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगी कि ये खत जो है इसने प्रोवोक किया है एक शिद्दत पसंद सोच को। ठीक है, अभी जो बात करी थी सिमी, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि बहुत अच्छी मुस्बित सोच है और ये सबकी होनी चाहिए कि ख़वातीन को बिल्कुल हक होना चाहिए। अच्छा, अभी कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा स्लोगन अच्छा है या नहीं है? पिछले साल बहुत सारे जो है फोटोशॉप जो है वो इस तरह के पोस्टर्स बनाए गए और इस मार्च को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। और बात ये कि कौन सा अल्फाज आपको परेशान करता है, ये आपकी सोच में है। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे हमारे यहाँ वही लफ्ज आप अंग्रेजी में कहते हैं तो बेहतर हो गया, वो उर्दू में कह दिया तो तकलीफ हो गई। यानी मैंने इस तरह के भी देखे हैं वाकयात। मैं आपको बिल्कुल, नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको एक वाकया बहुत मुख्तसरन बताना चाहूंगी कि मैं सऊदी अरेबिया में थी तो जी जी। पाकिस्तानी फैमिली आई उम्रे के लिए। हम उम्रा करने के लिए गए, जो उम्रा करके आए तो उन्होंने कहा ये सऊदी जो खवातीन है इनका कैसे उम्रा होगा, इन्होंने अबाए के नीचे जीन्स पहनी हुई है। तो बात ये कि मैंने उनसे सिर्फ एक ये सवाल किया, आप एहराम में थे, आपको कैसे इतनी हिम्मत हुई कि आप उनके अबाए के नीचे जीन्स देखें? तो ये बातें आपकी अपनी सोच है कि आप किस चीज़ को किस तनाजुर में देखते हैं
اور کس تناظر میں جو ہے اپنی سوچ کو بناتے ہیں. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ قذافی اسٹیڈیم میں ایک پولیس کانسٹیبل جو ڈیوٹی پر ہے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ برقع پوش خاتون کو جو ہے کے پی کے اندر برہنہ کر کے جو ہے گھمایا جاتا ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ واقعات ہیں جہاں پہ وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے, جہاں پہ ایک عورت اپنی بچوں کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے موٹر وے پہ. یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں. اگر خواتین ہونے والے ظلم جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے خلاف, جو جبر ہے اس کے خلاف, جو ان کے حقوق ہیں ان کے لیے, اچھی تعلیم کے لیے, فوری جسٹس کے لیے اگر آواز اٹھاتی ہیں تو اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے کا مکروہ چہرہ ہے, اس کو چھپانے کے بجائے اس کو نکھارنے کی کوشش کریں. جو زخم ہے ان کو جو ہے آپ پٹی باندھ کے مت چھپائیں, ان کو دوا لگائیں, ان کو زخموں کو بھرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ڈس اپیئرنسز ہیں, یہ جو زیادتی کے کیسز ہیں, یہ جو کیس لٹکائے جاتے ہیں, نور مقدم کا ایک کیس آپ کے سامنے ہے, یعنی جس طریقے سے جو ہے انصاف کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, جس طریقے سے تاخیر ہوتی ہے انصاف کے اندر, جس طریقے سے جو ہے وہ قاتل چھٹ جاتے ہیں, کیا خواتین اس کے اوپر بات بھی نہ کریں؟ یعنی یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا سلوگن اچھا ہے یا کون سا سلوگن برا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کو کس تناظر میں دیکھتے ہو, اس کی کیسی تشریح کرتے ہو, آپ کیا الفاظ بولتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. سیمی نے بہت اچھی باتیں کی. میں کہوں کہ آپ بالکل آرڈیننس لے کر آئے, لیکن اگر آپ کے اندر ضرورت ہوتی تو آپ پارلیمنٹ کے اندر بل لے کر آتے. آرڈیننس کس لیے؟ کیا وزیر اعظم صاحب جو زبان استعمال کرتے رہے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی جرم کے ثابت ہوئے اپنے مخالفین کے خلاف, جو آواز جو ہے ہم نے سنی خواتین کے خلاف, جس قسم کے الفاظ جو ہے وہ منتخب وزراء نے استعمال کیے, کیا ان کے اوپر بھی وہ قانون لاگو ہوگا؟ یا جو سرکاری وسائل اور سرکاری منصب استعمال کر کے دوسروں کی تہذیب کرتے ہیں یا کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, وہ ہر چیز سے مبرہ ہے اور صرف مخصوص یعنی ایک ملک کے اندر دو نظام چلیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کو بہتر بنانا ہے تو بہتر تربیت کی ضرورت ہے. میں نے تو ایک لا پاس کروایا تھا سیوک ڈیموکریٹک ایجوکیشن کا. نصر اللہ بھائی, آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں ابھی. جی میں آدھے گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہوں. جی وہ لا تھا سیوک سمیہ رحیل قاری صاحبہ, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. بس میں مکمل کر رہی ہوں کہ معاشرے کے اندر جو تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے, کہ ہمیں اپنے فرائض, اپنے حقوق اور معاشرے میں کیسے رہنا ہے ایک سویلائز سوسائٹی کی طرح, یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. لیکن اب تک اس لا پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے ڈاکٹر سمیہ رحیل قاری صاحبہ, سلوگن کے اوپر اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہر بندہ اپنے معنی نکال لیتا ہے اور بعض سلوگن کاپی فوٹو شاپ کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے. پھر دوسرا یہ بتائیے گا, کیا نور الحق قادری صاحب کو پابندی کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی, حلقہ خواتین جماعت اسلامی اس ملک کی سب سے منظم خواتین کی جماعت ہے, اور ہم صرف ایک دن نہیں مناتے, ہم پورے 300 سال کے 365 دن اپنا کام کرتے ہیں. اور ہمارا 2-3 سالوں سے ہم لوگ جو انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے اس کے لیے ایک ہی سلوگن ہم نے منتخب کیا, حالانکہ ہم یہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے 2000 سے بنا رہے ہیں, 22واں سال ہے. ہمارا جو مین سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ محفوظ عورت اور مضبوط خاندان اور مستحکم معاشرہ. ہمارا ویمن رائٹس چارٹر ہے جس میں ہم 5 نکات کے اوپر عورت کے لیے اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی سے الجھے, بغیر کسی کے ساتھ تنازع کھڑا کیے, ہمیں عورت کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے, چاہے وہ مارچ ہو, چاہے وہ مظاہرے ہوں. لیکن یہ آئین پاکستان, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی معاشرت ہمیں کچھ حدود و قیود کی پابند کراتی ہیں, ان کو ہمیں اس کی پابندی قبول کرنا چاہیے. ہمارے چارٹر کے 5 نکات ہیں. سب سے پہلا نقطہ یہ کہ عورت کو عزت دی جائے, عورت کو بطور عورت عزت دی جائے, اس کی فیمینینٹی کی, اس کی نسائیت کی, اس کا احترام کیا جائے,
اس کا معاشرے میں کردار تسلیم کیا جائے، اس کا خاندان میں کردار تسلیم کیا جائے۔ دوسری ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس کے لیے تعلیم کی سہولت، ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم کی سہولت اسے دی جائے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ صحت مند عورت ہی ایک صحت مند قوم کے مستقبل کی ضامن ہے، اس لیے ایک صحت جو ہے وہ عورت کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے، اور اسی ایشو کے لیے ہم لوگ کام کرتی ہیں۔ چوتھا ہے مفت اور فوری انصاف۔ عورت ہمارے معاشرے میں مظلوم بھی ہے اور محکوم بھی ہے، اس کو فوری انصاف ملنا اور اس کو معاشرے سے انصاف ملنا سب سے اہم بات ہے۔ اور آخری بات کہ اس کے وہ حقوق جو اسلام اسے عطا کرتا ہے مگر ہمارا معاشرہ نہیں عطا کرتا، اور معاشرہ پھر اسے اسلام کے کھاتے میں ڈال لیتا ہے، اس کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ عورت کے لیے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے، اور جو مسلمان عورت کے حقوق جو چاروں طرف پامال کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر جو انڈیا میں وہ کرناٹکا میں میسور کی بیٹی کے ساتھ جو واقعہ ہوا، ہمارے ہاں تو اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر پورا پاکستان بھی اور پورا عالمی میڈیا بھی، اور وہی میڈیا جو کہ جس کو افغانستان کی عورت کا نیلا برقع بہت ہی زیادہ وہ ہوتا تھا۔ رحیل قاضی صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، میرا سوال وہیں پہ آپ کے پاس موجود رہا کہ اس کا جواب میں ضرور چاہوں گا آپ سے۔ میں نے دو سوال آپ سے پوچھے تھے، ایک یہ تھا کہ کیا نور الحق قادری صاحب کا موقف درست ہے، پابندی لگنی چاہیے، اور دوسرا سلوگنز کون سے ہوتے ہیں جس پہ آپ کو اعتراض ہے۔ دونوں سوال کے جواب مجھے آپ سے چاہیے گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحب۔ میں نے آپ سے دو سوال پوچھے تھے کہ کیا نور الحق قادری صاحب کا یہ موقف درست ہے کہ عورت مارچ کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، یس اور نو میں جواب دے دیں۔ دوسرا، جن سلوگنز کی آپ بات کر رہی ہیں، اسلامی حدود و قیود کی آپ بات کر رہی ہیں، درست بات ہے جماعت اسلامی کا اپنا ایک مارچ ہوتا ہے، لیکن ان سلوگنز میں سے جو سیر کامران صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہر بندہ اپنی اپنی تعریف کرتا ہے، کون سے ایسے آپ کو غلط لگتے ہیں؟ دیکھیں، نور الحق قادری صاحب میرے بڑے قابل احترام بھائی ہیں، اور میں ان سے یہ دستبستہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ انٹرنیشنل حجاب ڈے 4 سپٹمبر کو ہوتا ہے، اور وہ ضرور اس کا پھر قومی سطح سے اعلان کریں۔ یہ 8 مارچ انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے، خواتین کا دن ہے، اس کو ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہم اپنے نقطہ نظر سے مناتے ہیں کہ ہم تمام عالم اسلام کی جو روشن مثالیں ہیں جو ہماری خواتین ہیں، ہم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو شروع کیا، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پچھلے سال ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا آئیکن بنایا ایز اے رول ماڈل۔ ہم اسکولوں کالجوں میں گئے، تعلیمی اداروں میں گئے، یونیورسٹیز میں گئے، ہم نے کہا کہ ہم انہیں صرف ثواب کی خاطر ڈاکٹر صاحبہ وہ آپ کا سارا منشور میں نے سن لیا، آپ کا سارا پروگرام بھی میں نے سن لیا۔ نور الحق قادری صاحب میرے بھی بڑے قابل احترام ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عورت مارچ کے اوپر پابندی کا لکھا گیا خط وزیر اعظم کو درست ہے یا غلط ہے؟ میں نے آپ کو یہی بتایا کہ میں ان سے بھی یہ عرض کر رہی ہوں کہ انٹرنیشنل حجاب ڈے بھی وہ منائیں ضرور قومی سطح پر، اور اس حقوق نسواں کے دن کو بھی وہ اپنے اس لحاظ سے ہم ضرور بنائیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور جس طرح اور لوگوں کی اپنی رائے ہے اس طرح سے ایک محترم وزیر کی بھی اپنی رائے ہے کہ انہوں نے جو بھی چیز وہ سوچی وہ اس کے لیے خود انشاءاللہ جواب دے بھی رہے ہیں، پروگرام کر بھی رہے ہیں، اور میں نے آپ کو اپنا موقف دیا، میں اپنے موقف کی ہی وہ کرنا چاہ رہے۔ کیا چیز؟ آپ کے نزدیک یہ عمل درست ہے یا غلط ہے؟ نہیں، میں تو آپ کو یہی کہا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے، اور وہ اپنی رائے کے لیے خود جواب دے، اور حلقہ خواتین جماعت اسلامی 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے، میں اپنی رائے کہہ رہی ہوں نا، میں اپنی رائے بتا رہی ہوں کہ ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمنز ڈے مناتی ہے، اور اپنے طریقے سے مناتی ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اور وہ اپنی رائے کے لیے خود جواب دے۔ اور یہاں پر جس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی ہے، اسی طرح سے اس کی بھی
آزادی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی حدود و قیود کو یعنی اپنی باؤنڈریز کو ہمیں خود سیٹ کرنا ہے، اور جو بھی ہماری معاشرتی اقدار ہیں، جو بھی سماجی اقدار ہیں، جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنے مارچ ہیں یا جو بھی مظاہرے ہیں اس کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے. اور حلقہ خواتین جماعت اسلامی اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے وہ کرتی ہے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نے پورا عشرہ اس کے لیے منتخب ہم کرتے ہیں. 5 مارچ سے 15 مارچ تک ہمارا سلوگن ہے محفوظ عورت، مضبوط خاندان اور مستحکم معاشرہ. اور ایک نصر اللہ بھائی میں ضرور ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں نور مقدم کیس کو اس انٹرنیشنل ویمنز ڈے پر تمام میڈیا کو، تمام لوگوں کو، تمام علماء کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ضرور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، ایک کیس سٹڈی کے طور پر لانا چاہیے کہ ہم اس معاشرے کو، اپنے تعلیمی ادارے کو، اپنے معاشرت کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کہ ایک بچی اس طرح سے بے دردی سے قتل ہو جاتی ہے، پھر وہ جو مجرم ہے وہ اعتراف جرم بھی کر لیتا ہے، پھر کیسے وہ ابھی تک بچا ہوا ہے، اس کے کوئی وہ نہیں ہو رہے. تو اس لیے ہمیں اس پورے معاشرت کو، یہ جو ڈرگز آ رہے ہیں، اس ساری معاشرت کو ہمیں ضرور ٹیک اپ کرنا چاہیے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سبیہ ریلکائی صاحبہ. ڈاکٹر سحر کامران صاحبہ، جو عورت مارچ میں کیا ہندوستان میں جو حجاب کرنے والی خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس پہ بھی آواز نہیں اٹھائی جانی چاہیے؟ دیکھیں بالکل آواز اٹھائی جانی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی عورت کے خلاف ظلم ہوتا ہے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں اور یہ جبر ہے. ہر عورت کو، ہر شخص کو اپنی مرضی کا لباس پہننے، اپنی جو ہے ایک اس کی اپنی ثقافت ہے، اس کے اپنی روایات ہیں، ان کا احترام کرنے اور اس کے مطابق چلنے کا پورا حق ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ جو ہے کسی کو ہم یہ مجبور کر سکتے ہیں. میں خود عبایا پہنتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میری اپنی ایک پروگریسو سوچ ہے. میں جس گھر سے تعلق رکھتی ہوں وہ میری تربیت ہے مجھے کیسے ایکٹ کرنا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جنہوں نے نہیں پہنا وہ مجھ سے کسی طرح کمتر ہے. میں بھی مجھ سے بہت بہتر ہوں. میں نے، ہماری پیپلز پارٹی کے لیڈر شہید بے نظیر بھٹو ایک مثال ہے پوری دنیا کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے خواتین کو انڈرمائن نہیں کرے. جو بھارت میں ہوا، جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، اس بچی کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، وہ ظلم و جبر، اس کے خلاف ہمیں آواز نہ صرف یہاں پہ بلکہ گلوبلی اٹھانی چاہیے. کیونکہ بھارت کے اندر جو یہ ایک ہندوتوا جو ایک آئیڈیالوجی ہے، جو ایک مسلمانوں کے خلاف جو ایک نفرت ہے، جو ہیٹریڈ ہے، اس نے تو اس کو تو پوری دنیا کنڈیم کر رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں وہ وقت آ گیا، جو وقت آ گیا کہ بھارت کا جو چہرہ ہے وہ مسخ شدہ وہ سب کے سامنے آ گیا ہے. تو ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں جس میں تمام حقوق شامل ہے. ہر عورت کو اپنی مرضی کا لباس، اپنے طریقے سے جو ہے اپنی جس طرح کا اس کے گھر کی ثقافت ہے، ان کی روایت ہے، ان کے مطابق رہنے کا پورا حق ہے. خواتین کو معاشرے میں تعلیم حاصل کرنے کا، عدل و انصاف کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کسی آدمی کو. اور یہ جو سوچ ہے نا شدت پسندانہ، کہ جس میں ہم خواتین کوئی باہر نکل آئے تو ہم بولیں کہ جی یہ بہت ان کے اوپر انگلی اٹھانا جائز ہو گیا. کوئی خاتون سیاست میں آ گئے تو آپ ان کے اوپر ذاتی حملے کرنا شروع کر دیں. کوئی خاتون جو ہے وہ کسی ادارے میں کام کرنا شروع ہو جائے تو وہ ہریسمنٹ کا شکار ہو جائے. یہ ایک منفی رویہ ہے. اور بھارت کے اندر بھی یہ ہریسمنٹ کا رویہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے بھارت کے اندر بھی کچھ خواتین جو سامنے آئیں جنہوں نے اس ایکٹ کو کنڈیم کیا اور یہ ایک تحریک بن گئی. وہ خاتون جس نے، وہ بچی جو ہے وہ آج ایک سمبل بن گئی ہے ریزسٹنس کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو جو ہے آپ مکس اپ نہ کریں دو چیزوں سے. خواتین جب اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں تو اس میں تمام حقوق ہے. ہر جگہ پہ آزادانہ اپنے مذہب، اپنی سوچ، اپنے روایات کے مطابق جو ہے وہ رہنے کا. اور یہاں پہ جو خواتین کرتی ہیں، جو آتی ہیں باہر نکل کے عورت مارچ کے اندر، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. وہ وہی جو ان کا معاشرہ ہے، جس طرح سے وہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں اسی طریقے سے آتی ہیں. ان کے اوپر آپ کی نظریں غلط کیوں اٹھتی ہیں؟ یہ سوال ہے میرا. سحر کامران صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا پورا وقت دینے کا. ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ اور ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ. ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.